बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पारा 24 अगस्त साल 2022 और आज बुध का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। हमारी दादा पोता शो की रवायत रही है कि जब भी कोई बैरून मुल्क जाता है हमारा जो है वो हुक्मरान, तो हम उसका तज़िया करते हैं उसके दौरे का। चाचू चूँकि कतर में पाए जा रहे हैं, और मैंने आपको उनके जाने से पहले बता दिया था कि वो असली वाली जो उनकी बेगम साहबा हैं वो कतर में मुकीम होती हैं। नहीं, बेगम ही होती है, वो असली हो। नंबर वन जो है बेगम जो है, नंबर वन आपको पता कितनी ख़तरनाक चीज़ होती है, ज़ाहिरा खौफनाक कितनी चीज़ होती है। नंबर वन, ठीक है, आपने तो भुगती हुई है। एक बड़ी भुगती थी, अभी तक वो डरावना ख्वाब है। तो इसलिए वो जो नंबर वन होती है वो लग बात है कि हम मुस्कुराते रहे थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने इज़्ज़त भी बड़ी दी थी यार। बस वो पहले उठाते वक्त उन्होंने जो कुछ करना था कर लिया हमारे साथ, खींचातानी जो कर ली थी वो सर्जरियाँ नहीं मुकन रही हैं जो उन्होंने उठाते वक्त जो खींचातानी की थी। बाद में तो उन्होंने बड़े प्यार से एहतराम से रखा, पाइप भी दे दिया, सप्लाई पाइप भी सप्लाई किया। लो टबैको तो मैंने किया था। हाँ। इतने कंजूस, एक टबैको की डब्बी नहीं आ सकती। नहीं, उन्होंने टबैको की डब्बी भी कहा था हम आपको मंगवा देंगे, बस आप फिक्र ना करें, परेशान मत हों, ठीक है। लेकिन चाचू जो हैं वो अपनी नंबर वन बेगम से भी मिलने गए जो कि वहाँ पे मुकीम होती हैं, और उनके पाकिस्तान ना आ सकने की वजह जो है वो बुनियादी तौर पे कि वो भी शरीक मुल्ज़म हैं। वो जो केस है ना ज़र मुबादला वाला, जिसमें बाप और बेटा तरीक़ें भुगतते हैं, और उनको उसमें मेरा ख़्याल है, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, अल्लाह करे मैं ठीक ही हूँ, वो उनको उसमें अब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया हुआ है उनकी ख़तून अव्वल को। यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो वज़ीर आज़म है उनकी बेगम साहबा जो ओरिजिनल वाली हैं वो अब्सकॉन्डर डिक्लेयर, मतलब मफरूर। अच्छा जी, ठीक है। अब वो जो हैं वो अपना अल्लाह का भला करे, वो उनसे भी मिलाएंगे इसी बहाने हैं। बस मैं नाम निकलवा रहा थोड़ा, मैं नाम निकलवा रहा, उसको भी दिलासा दे आएंगे। और इधर जो हैं तहमीना बेगम जो हैं, जो उनकी दूसरी बेगम हैं, उनको भी हौसला रहेगा कि वो नहीं आ रही और तीसरी वाली इन सबको ऑब्जर्व कर रही है। क्या बात है। चाचू तो है ना यार, मेरा मतलब है आखिर मरियम के चाचू हैं। और मरियम जा रही है तौसा भाई, वो वहाँ पे जाके सलाबज़दगान का जो है वो हौसला बांटने के लिए जा रही हैं। तो अच्छी बात है पाकिस्तान की, पंजाब की, बल्कि किसी सियासी क़यादत को ये आया है। परवेज़ लाई ने तो मौत पाई हुई है, उसने आज के दिन 1 करोड़ 10 लाख रुपया चीफ मिनिस्टर हाउस की रेनोवेशन के लिए जारी कर दिया। मौत पवे तेनू बुढ़िया ऐस उम्र च आ के तू चीफ मिनिस्टर दे हाउस जड़ियाँ लत्तां खिलार के बहनियाँ ने, ठीक है बेशर्मा, यही 1 करोड़ 10 लाख रुपया सैलाब के मुतासरीन के लिए लगाओ। मरी पई है पंजाब गवर्नमेंट, कोई उन्होंने होश नहीं है, कोई उनको ख्याल नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है। और ये जो बुढ़ा है परवेज़ लाई, ये अपने चीफ मिनिस्टर हाउस की रेनोवेशन के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपया उसने एमरजेंसी बुनियाद के ऊपर, फास्ट ट्रैक के ऊपर जारी कर दी। सही है। वैसे यार आपस की गल है, ये बुढ़ापे वार भी बाज नहीं आता। इसने ख़ास तौर पे वो जो है ना, वो गुल की ना है, कौन, शहबाज गिल, गुल बुखारी नहीं, हाँ। वो जो समथिंग गुल है कि ना यार कुड़ी दा मैंने जड़ी PTI दी ਜ਼ਰਤਾਜ ਗੁੱਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਖਰ ਆਈ ਹੋਈ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1-on-1 ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ ਬਤਾਏਗੀ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने मंगन पिंजन का बड़ा तजर्बा है। ज़रताज गुल आपको याद है एक दफ़ा अपना चावल कहाँ उगते हैं पाकिस्तान में जी, वो कतर वालों से चावल मांग के ले आई और इतनी बेशर्मी
کہ جب وہ تقسیم کیے نا وہ چھوٹے چھوٹے 20-20 kg کے جو بیگز تھے اور وہ اس نے اپنے حلقے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا کہ جی میں اور بعد میں پتہ چلے وہ زکوٰۃ کے چاول تھے. وہ زکوٰۃ کے چاول مانگ کے لائی اور جناب اس نے لائنوں میں کھڑا کر کے تو اپنے لوگوں میں تقسیم کی. اس کو منگنے کا بڑا تجربہ ہے تو اس کی خدمات حاصل کر لیں پرویز الہی صاحب, وہ منگ پن کے لے آئے گی. ویسے لوگ انہوں نے ویخ کے چاول دے دینے. تو خیر چاچو پہنچے ہیں جی چاچو پہنچے ہیں جی قطر, اور چاچو نے وہاں پہ پہنچ کے 2-3 بڑے کام کیے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ پاکستان کے جو احمد جواد نے ٹویٹ بھی کیا ہے, وہ ان کے اسپیشل فوکل پرسن ہیں, آپ پاکستان کے جو چاول میں چڑھ گیا, پاکستان کے جو 2-3 اچھے ایسٹس ہیں ان کے اندر آپ انویسٹمنٹ کر لیجئے. اس کے اوپر کچھ جہلا جو تھے انہوں نے شور مچایا, تو پھر میں نے کہا ہم دادا پوتا شو کے اندر اس کی تصحیح فرما دیں. دیکھیے پی آئی اے کی مینجمنٹ دینے کی بات ہو رہی ہے قطر ایئر ویز کو جی, اور جب قطر ایئر ویز پی آئی اے کی مینجمنٹ لے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان سے جو ٹریفک جنریٹ ہوتی ہے اور جو جا کے دوحہ سے قطر میں بیٹھتی ہے, ٹھیک ہے, قطر ایئر ویز میں بیٹھتی ہے, وہ ساری کی ساری ٹریفک پی آئی اے کو مل جائے گی. ہاں جی, نہیں ملے گی تو آدھی تو مل ہی جائے گی نا. جی جی, وہ جو ہماری جو قطر کے لیے ایک فلائٹ اگر ہے روزانہ کی, یا ہفتے میں 3 فلائٹیں ہیں, 2 دن کے بعد 1 فلائٹ ہے, وہ روزانہ کی 2 فلائٹیں ہو جائیں گی, ایک صبح جائے گی ایک شامی جائے گی. اور ظاہر ہے ایک فلائٹ تو ان کی روزانہ آتی ہی ہے قطر ایئر ویز کی, پاکستان کے ہر اسٹیشن کو ٹچ کرتی ہے, لاہور, کراچی, فیصل آباد, اسلام آباد, ایون پشاور اور کوئٹہ تک کو ٹچ کرتی ہے قطر. تو اگر وہاں سے ہی پی آئی اے کی وہ جنریٹ ہونا شروع ہو جائیں تو ریونیو تو پی آئی اے کو مل جائے گا, ٹھیک ہے. اور یہ مینجمنٹ سٹیک دینا ہے, پی آئی اے نہیں دینی, پی آئی اے کو لینے کو تیار بھی نہیں ہے. اس کے نتیجے کے اندر پی آئی اے کو ٹریفک زیادہ ملے گی, ٹھیک ہے, اور ان کو سپورٹ مل جائے گی لوکل اسٹیشن کی. پہلی تو بات یہ ہو گئی. تو جو جوہلا یہ پھیلا رہے ہیں کہ پی آئی اے بیچنے لگے نا, نہیں, پی آئی اے بیچنے نہیں لگے, نہ وہ بیچ سکتے ہیں, نہ بیچنے دی جائے گی. جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ جنہوں نے پی آئی اے کو کھانا ہے وہ بیچنے نہیں دیں گے. صرف مینجمنٹ جو ہے وہ بدلے گی, اس کی وہ مینجمنٹ لے لیں گے. تو یار ہم جو ہیں وہ ملک ریاض کی منت کر لیں گے کہ ایک اور ایئر چیف جو ہے اس کو ملک ریاض اپنی تنخواہ کے اوپر اپنے, میرا مطلب ہے کہ اپنی جگہ کے اوپر جو ملک ریاض اپنا گند صاف کرنے کے لیے ایک اور ایئر چیف کو رکھ لیا کرے. یار پی آئی اے کا یہی کام ہے نا کہ جو ایئر چیف ریٹائر ہو اس کو یہاں پہ نوکری مل جائے. تو وہ ایئر چیف صاحب جو ہیں ان کو ملک ریاض صاحب کی منت اللہ کر لیں گے کہ اینو ذرا پا دیا کرو. ہاں اچھا, ایک تو یہ بات ہو گئی, یہاں تک کلیئر ہو گیا. دوسرا کہا جا رہا ہے کہ وہ ہوٹل جو ہے روزویلٹ پی آئی اے کا وہ بیچنے لگے ہیں. روزویلٹ ہوٹل کے بارے میں کلیئر کٹ حکومت کی کلیریفیکیشن آ چکی, وہ کہہ چکا, سجیشن ضرور پیش ہوئی تھی کابینہ کے اندر, اس کی ڈٹ کے خواجہ سعد رفیق صاحب نے مخالفت کی. مطلب خواجہ صاحب نے اسی کار نہیں بڑھن دینا سی جو اس طرح کی کوئی حرکت کر دے. خواجہ صاحب ڈٹ گئے ہوتے اور ساڑھے کیوں بغیر ڈٹ گئے. تو خواجہ صاحب نے اس کی مخالفت کی. انہوں نے کہا نیشنل ایسٹ ہوتا ہے یار, قوموں کا پرائیڈ ہوتا ہے, ہم کیا بات کر رہے ہیں. تو اچھا اب کیا ہے, اب ٹھیک ہے جی اس کی ایڈمنسٹریشن ہم دے دیتے ہیں. اب دنیا کا کوئی ملک اس کی ایڈمنسٹریشن اٹھانے کو تیار نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ جب یہ بند کیا گیا تھا تو شاید برٹش یا آئرش کمپنی تھی جو اس کی انتظامی معاملہ چلا رہی تھی. جب مہاتما کے دور کے اندر اس کو بند کیا گیا تھا تو اس کی ایڈمنسٹریشن یا برٹش چلا رہے تھے یا آئرش کمپنی چلا رہی تھی. اب بھی انہوں نے دوبارہ ان سے رابطہ قائم کیا, چاچو نے کہ یار چلا دے. انہوں نے کہا ایسے نہیں چلانا, گالاں وقت پیندیاں نے, مفتے وقت لگتے ہیں اور ہم نے نہیں چلانا. تو لہذا اب کوئی کمپنی اس کو مینجمنٹ سٹیک لینے کو تیار نہیں ہے. تو 2 ممالک ہیں جن کے گلے ہم نے ڈالنے کی کوشش کرنی ہے. ایک ٹرکش ہیں, ٹرکش کمپنی لے لے, اور دوسری یا یہ لے لے قطر کے دنیا بھر کے اندر ہوٹلوں کی کئی چینیں ہیں وہاں پہ نا, ان کی حکومت کی بھی اور تمیمے کی بھی. تمیمیا بندہ آیا ہی ساڑا پروٹوکول دینا ہی ہونا, ہاں تمیمے کی بھی ہیں اور دوسروں کی بھی, ٹھیک ہو گئے.
اب جناب تمیمے کو کہا ہے کہ یار یہ ہوٹل چلا کے سیدھا پدرا کر دے، پھر ہم خود ہی اس کو چلا لیں گے. تو یہ ہم نے کہا ہے، انہوں نے مانا ہے، یہ نہیں مانا، یہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا. ٹھیک ہے. تیسرا ہم نے انہیں کہا ہے کہ ہمارے ساتھ آپ جو ہے وہ سستی LNG کا معاہدہ کر لیں 15 سال کے لیے، ایک اور معاہدہ. اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کام شروع کر دیتے ہیں، پیپر ورک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ فائنل کر لیں. تو اگر باجوہ صاحب چیف فارمی سٹاف رہ گئے ہوئے تو آ کے سائن کر دیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے سر جی ہمیں جگت برداشت کر لیا کرو نا. شکریہ رحیل شریف تے فٹے منہ نواز شریف. آپ نے اتنا عرصہ یہ چلایا ہے تو تھوڑی ساڑی بھی جگت برداشت کر لیا کرو نا کہ اگر ان کو ایکسٹینشن مل گئی تو وہ آ کے سائن کر دیں گے. اس کے اوپر انہوں نے ہاں کر دیا. اور اب آل اس سے بڑھ کے میں آپ کو ایک اچھی بات نہ بتا دوں. جی جی. $3 ارب جو ہے وہ مختلف صورتوں کے اندر قطر پاکستان کے معاملات میں ڈالے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ ہوگی تقریباً کوئی $1 ارب کی. نمبر 1 تقریباً $1 ارب کا وہ ہمیں کریڈٹ دے گا LNG ادھار کے لیے. نمبر 2 ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر دے گا. ٹھیک ہے. اور اس کا انٹرسٹ نہیں لے گا. سعودی والے عربے جو ہیں وہ تو انٹرسٹ بھی لیتے ہیں نا. ٹھیک ہے. ایکسپنس کے نام کے اوپر، خرچے کے نام کے اوپر. اور اللہ تمہارا بھلا کرے $1 ارب انہوں نے پاکستان کے پرائیویٹائزیشن کے پروسیس کے اندر اگلے 1 سال میں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. ابھی ان کو ہم نے روزویلٹ آفر کیا ہے، ترکیوں کو ہم آفر کریں گے. ترکیوں کی رال زیادہ ٹپک رہی ہے. کیوں؟ ہیں وہ کیوں؟ ترکی جو ہیں وہ ان کی نسبت زیادہ اگریسو ہے. وہ زیادہ تیزی سے اپنا انفلوئنس ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ پاکستان میں آنے کو تیار نہیں ہے. ترکی ابھی تک پاکستان میں آنے کو تیار نہیں ہے، جس طرح چین ابھی تک پاکستان میں آنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آپ نے پچھلی دفعہ ہمارے ساتھ بڑی بری کی تھی. ٹھیک ہے. اب ہم بنیادی طور پہ ان ملکوں کو گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ان کی کمپنیوں کو گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو پچھلی دفعہ ہم نہیں لا سکے تھے. پچھلی دفعہ ترکی بھی ادھر موجود، ٹرکش بھی ادھر موجود تھے. اللہ آپ کا بھلا کرے پچھلی دفعہ اور بھی 1-2 ممالک موجود تھے. تو ان کے ساتھ تو ہوگی پچھلی دفعہ سوتھری، تو وہ اس دفعہ آنے کو تیار. اب نئے گاہکوں کی بات ہے. UAE پہ موجود تھا، UAE والے بھی دوڑ گئے. اب دیکھو نا انہوں نے کس طرح UAE والے وارداتی شیخ ہیں، وہ واردات دگا کے دوڑ جاتے ہیں. وطین انہوں نے بیچ دی، بینک الفلاح انہوں نے بیچ دیا، وہ جو ہے آپ کا موبل لنک وغیرہ وہ بیچ گئے. PTCL میں ہے میرا خیال ہے ابھی. PTCL میں ان کے کزن ہیں، وہ بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ لمبا مال بنا کے نکل جائیں. ڈن. وہ کوئی ہاتھ نہیں آ رہا ان کے نا، کوئی چول قسم کا. رشین ان کے ہاتھ چڑھ جائے. شوکت ترین کو کہتے ہیں رشین کو اپنی پڑی ہوئی ہے نا جنگ کی. جی داجی ٹائم بہت زیادہ کنزیوم کر لیا آپ نے. نہیں یار یہ دورے کا انالیسس کرنا بہت ضروری تھا. تو جو جاہل آدمی جو ہے یار، مجھے غصہ بھلا کس بات پہ چڑھا جی، جس نے ساری عمر کامرس کی خبر جو ہے وہ میرے سے پوچھ کے نہیں ڈکٹیشن لے کے دیے. کوئی اور کر رہا ہوتا تو مجھے اتنا غصہ نہ چڑھتا کہ چولا ساری عمر تم نے بال چٹے ہو گئے تیرے، تم نے میرے سے کامرس کی خبر ڈکٹیشن لے کے دی ہے اپنے دفتر میں، اور اب تو اپنی طرف سے انٹل کچور بن گیا کہ جناب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح بیچنے لگا ہے. ہاں صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس لیے یہ چھترول بہت ضروری تھی. ٹھیک ہے. اب آ جائیں جناب موجودہ خبروں کی طرف. آج جس دن ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس دن یہ معاہدوں پہ دستخط ہونے کا دن ہے. دیکھیں گے کہ اس سے کیا ہوتا ہے. میری اطلاع جو ہے، جو چوہا رپورٹ ہے، آپ نے 2 بندے نال گئے. چوہا رپورٹ ہمیں بتایا گیا ہے کہ قطر فی الحال امیجیٹلی ہمیں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اچھی خاصی رقم دے گا. تو بیسیکلی وہ رقم ہم نے بھلا کیا کرنی ہے جی، وہ سعودیوں کو دکھانی کیا دیکھو تھوڑے شریکاں نے ساڑھے نال کے اچھا سلوک کیتا ہے، تو پھر اس سے بڑھا کے ہم سعودیوں سے بھی لیں گے. سمجھ گئے نا جی. تو یہ جو پیسے بانٹنے ہیں، وفاقی گورنمنٹ کا کام اس کے اندر صرف پیسے بانٹنا ہے. وہ تقسیم کرنا، براہ راست لوگوں تک پہنچانا، وہ صوبائی حکومتوں کا کام. تو صوبائی حکومتیں جو ہیں
انہوں نے کچھ نہ کرنے کی، حرام توپی کرنے کی باقاعدہ سپاری پکڑی ہوئی ہے. تو نہ کے پی کے کچھ کرنے کو تیار ہے، نہ پنجاب کی حکومت کچھ کرنے کو تیار ہے، نہ سندھ کی حکومت کچھ کرنے کو تیار ہے. بلوچستان میں تو حکومت ہوتی ہی نہیں کبھی، وہاں پہ تو کمانڈر صدرن کمانڈ ہوتا ہے. تو ان کو یہ ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں آصف غفور صاحب کو کہ وہی کچھ کریں گے، ورنہ بلوچستان کے اندر بیٹھے ہوئے چیف منسٹر نے تو کچھ نہیں کرنا. اور ویسے اس وقت سوشل میڈیا پہ آصف غفور صاحب آپ کی شان اقدس کے اندر بہت گستاخی ہو رہی ہے، اور سامان کے حوالے سے کہ وہ آ رہا ہے تو وہ جو ہے وہ بازار میں بک رہا ہے اور آپ کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. اس کے بارے میں جلد از جلد آپ کو کلیریفیکیشن کرنی چاہیے. اور وہ بڑے، میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ ایک تو وہ اچھے آدمی ہے، دوسرا جو ہے وہ بڑے ایکٹیو ہیں. کہ وہ جو ایک گلوکار نہیں تھا بیچارہ، بلوچی گلوکار، اس کا گھر بھی روڑ گیا نا. اچھا جی. تو اسپیشل انہوں نے ایک بریگیڈیئر بھیجا ان کے گھر، جو ان کو جا کے تو تالیف قلب کے لیے ایک لفافہ دیا اس نے، اور کہا کہ باقی آپ کو دیں گے. تو میرا مطلب ہے کہ وہ ایکٹیو ہیں، رسپونڈ کر رہے ہیں. تو اس لیے میں نے ان کو گزارش کی ہے کہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. میں تو ظاہر میری تو گستاخی نہیں، میں تو دیکھ کے بھی اکھاں موڑ لیا جی جب سے کرول تھلے کا. لیکن اس سے پہلے کہ یہ ہائر لیول پہ چلا جائے، آپ کو اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیے. یہ جو خبریں ہیں کہ وہ جو ٹرک آ رہے ہیں خیموں کے، وہ کوئٹہ میں بک رہے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور اگر یہ غلط خبر ہے تو اس کا بھی سد باب اور اپایا ہونا چاہیے. پھر کہیں گے ٹائم لیں گے، سارا ختم ہو گیا آلموسٹ. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہتا ہے کہ اگلے مالی سال کے آخر تک یعنی جون 2023 تک پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $16 ارب ہو جائیں گے. مزید آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ معاہدہ بورڈ اپروول، آئی ایم ایف کی بورڈ اپروول کے 6 دن بعد پاکستان کو پیسے مل جائیں گے. یعنی کہ 30 کو اگر اپروول ہوتی ہے تو 5 تاریخ کو پیسے پاکستان کے اکاؤنٹ میں ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب ہے ایکسپریس کام ہو رہا ہے، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق پاکستان کو پیسے 14 دن کے اندر ملنے تھے، 2 ہفتوں کے اندر. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ہے. مفتاح صاحب اور بڑی باتیں ہیں آپ کی چترول کرنے کے لیے، لیکن اس پہ آپ بہرحال لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. آر ڈی ریگولیٹری ڈیوٹی جی 600 سے زائد امپورٹڈ اشیاء پر ریگولیٹری ڈیوٹی حکومت نے بڑھا دی ہے. اگر چیدہ اس کی چیزیں دیکھیں تو تمام امپورٹڈ گاڑیوں پر ڈیوٹی 70 سے بڑھا کر 100%، امپورٹڈ باتھ روم فٹنگز پر ڈیوٹی 30 سے بڑھا کر 49%. اس کے علاوہ امپورٹڈ جام جیلی پر 20 سے 49%، چاکلیٹس، کوکو پاؤڈر اور امپورٹڈ دلیا گوشت. اب دیکھنا کوکو مو اپنا ہے، کوکو پاؤڈر کے اوپر ڈیوٹی. اچھا کوکو پاؤڈر ہوتا ہے جس سے یہ کوک وغیرہ بنتے ہیں. اچھا جی. سمجھا. کوکوا جو ایک جنس پائی جاتی ہے جی. گوشت وغیرہ پہ بھی ڈیوٹی خاص طور پہ لگا دی گئی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ ہم نے کتنا ٹائم ہے؟ بس تھوڑا سا. اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو سیلاب آیا ہے وہ ان علاقوں میں آیا ہے جہاں پہ چاول اگتے ہیں، گنا اگتا ہے. پنجاب کے جنوبی حصے میں جہاں پہ سیلاب آیا ہے وہاں پہ چنے اگتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دالیں اگتی ہیں. مونگ کی دال لگی ہوئی تھی. جن علاقوں میں سیلاب تباہی پھیر گیا ہے ان علاقوں کے اندر مونگ کی دال لگی ہوئی تھی. چنے کی دال ابھی کاشت ہونی ہے. اس کا مطلب ہے چنے کی دال ہماری بھرپور ہوگی. چنے کی دال پیرلل چلتی ہے گندم کے. ٹھیک ہے. بنیادی علم تو بندے کو اپنی زمین کا ہونا چاہیے نا. اب دیکھیں شاہ جی جو ہیں ہمارے نصرت جاوید صاحب، انہوں نے گندم کی تباہی کے واویلے کی بات کر دی. تو میں نے شاہ جی سے بڑے احترام کے ساتھ عرض کیا، ویسے بھی عزت کرتے ہیں ہم ان کی، دل سے عزت کرتے ہیں. تو میں نے کہا سر گندم جو ہے صرف وہ ہوئی ہے کہ جو سٹور کے اندر پانی داخل ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن جو کھڑی فصل تباہ ہوئی ہے نا، جس کے اندر گنا ہے، جس کے اندر چاول ہے، جس کے اندر کپاس ہے، یہ کھڑی فصلیں ہیں. ان کی ہارویسٹنگ شروع ہونی تھی سپٹمبر، اکتوبر اور نومبر کے اندر. گنا نومبر میں ملوں میں پہنچتا ہے. کپاس کی ہارویسٹنگ سپٹمبر میں شروع ہو جاتی ہے. اور رائس جو ہے اس کی ہارویسٹنگ، اس کی پنیری ہے ابھی لگ رہی ہے آج کل. لیکن اگر پنیری پانی میں ڈوب گئی تو گئی. بھائی ٹھیک ہے کھڑے پانی کی وہ فصل ہے، کھڑے پانی کے اندر پنیری آپ لگاتے ہیں، لیکن اگر پنیری جتنی ہے اتنی اگر اتنا پانی آ گیا تو پنیری گئی آپ. جی ٹھیک ہے.
تو اب کسان کو اس جگہ کے اوپر فوری طور پہ دوبارہ پنیری لگانی ہے تو وہ مہنگے داموں خریدے گا جی. اس کے لیے اس کو پیسے چاہیے. تو تھوڑا سا ڈائریکشن سے دکھا لو. شاہ جی نے پھر میرا شکریہ ادا کیا، کہتے بہت ضروری تھا یہ کریکشن آپ نے جو کیا. تو بنیادی طور پہ یہ جو 3 کراپس میں نے آپ کو گنوائی ہیں یہ کسان کی کیش کراپس ہیں. گندم کسان اٹھا کے گھر لے جاتا ہے، چنا بھی موسٹ آف دا کیسز میں وہ گھر لے جا کے سٹور کر سکتا ہے، مکئی بھی وہ گھر لے جاتا ہے، گرمی والی مکئی جو ہے، ٹھیک ہے، اپنا بھاریا مکئی جو ہے. لیکن یہ جو ہے یہ تینوں نہ وہ کپاس گھر میں سٹور کر سکتا ہے، نہ وہ گنا گھر میں سٹور کر سکتا ہے، ہاں چاول کر سکتا ہے. تو اگر یہ دونوں کراپس اس کو کاٹ کے فوری طور پہ مل کو بیچنی ہے اور پہنچانی ہے اور وہ ہو گئی ہیں تباہ، اور فوری طور پہ بیچنے سے اس کو ملنا تھا کیش. اس کیش سے وہ اپنی معاملات چلاتا ہے، بچوں کی شادی، تعلیم وغیرہ کی. تو یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ کسان کا کھاجا کم اڑا ہے، اس کی اکانومی زیادہ اڑی ہے. ہاں جی، جو کہنے کی بات تھی. ساؤتھ کے اندر اور خاص طور پہ اندرون سندھ کے اندر تو 3 دن بارش ہی ہوتی رہی نا یار. سیلاب نے اتنی تباہی نہیں پھیری جتنی ان بارشوں نے پھیری. یہ جنوبی پنجاب اور سندھ کے اندر زیادہ تباہی جو ہوئی ہے وہ بارش سے آئی ہے. تو بہرحال آپ بھی اپنے جو ہیں کسان جن کی آپ مدد کرنا چاہیں، اس وقت ہمارا جو ہم نے جا کے سب سے مؤثر سسٹم ذاتی طور پہ دیکھا ہوا ہے، 2010 میں بھی دیکھا تھا اور اس کے بعد بھی جب سیلاب آتے ہیں تو دیکھا ہے، وہ تو الخدمت والوں کا ہے. ٹھیک ہے. باقی ہمارے جو ٹی ایل پی والے جو ہیں، لبیک والے، وہ کہتے ہیں ہم بھی بڑا کام کر رہے ہیں، اور جعلی آئی ڈیوں سے آ کے آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں، اور جس کی آئی ڈی جعلی نہیں ہے وہ سچ کیسے بول سکتا؟ ٹھیک ہے نا. ہاں مدمیر کی جعلی آئی ڈی بنا کے تو ہمیں آگے بتا رہا ہے کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں. یار کچھ خدا کا خوف. یہ بریکنگ نیوز بھی چل رہی ہے کیڑی کہ قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ پاکستان نے $4 ارب کی فائنینسنگ حاصل کر لی. ڈن. یہ ڈیو تھی نا، اوور ڈیو تھی. اس سٹیٹمنٹ کے بعد یہ پیسے ہمیں ملے ہیں. یہ جو سٹیٹمنٹ آئی تھی نا گورنر اسٹیٹ بینک والی کہ اللہ ٹھیک ہو گئے ہیں، نہیں سوری IMF والی، جی جی، کہ 30 کو پاکستان کی اپروول کے بعد 6 دن کے اندر پیسے مل جائیں گے. اس کے بعد یہ کی ڈیولپمنٹ ہے. پیسے اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے. رہ گئی سیلاب زدگان کی مدد کرنا چاہیں، الخدمت کا اکاؤنٹ سب کچھ دستیاب ہے. ہمیں آپ پرووائڈ دے دیں گے تو ہم بھی جا کے ان کے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں گے. ہمیں نہ دیجیے. کسی فرد کے اوپر قطعاً آپ نے میرے سمیت نہیں کرنا ریلائنس. آپ اگر پاکستان کے اندر ہیں یا باہر ہیں، ان اینی کیس ٹھیک ہے، آپ نے نہیں ریلائی کرنا، ان کو دینا ہے. نمبر 1. نمبر 2، اگر آپ الخدمت کے علاوہ کسی آرگنائزیشن کو دینا چاہ رہے ہیں تو خدا را دینے سے پہلے صرف ان کی تاریخ پڑھ لیجیے. ایڈوکیٹ شفیق صاحب نے اس پہ بڑی تحقیق فرمائی ہے اور ہمیں گزارش کی ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں. وہ یہ ہے کہ پہلے یہ پڑھ لیں کہ وہ قائم کب کی گئی ہے. اگر وہ ہفتہ پہلے قائم کی گئی تو، اور کسی فرد کو تو قتل نہ دے. اس وقت سوشل میڈیا سب سے بڑا بیگنگ، لوٹ مار کا، جال سازی کا سینٹر بنا ہوا ہے. مختلف لوگ جو ہیں میری اس وقت فلانی تباہی ہو گئی، وہ سب فراڈیے ہیں. یہ وہ فراڈیے ہیں جو کہ جب ہم آزاد کشمیر میں ٹرک لے کے جاتے تھے تو راستے میں لوٹ لیتے تھے. یہ وہ فراڈیے ہیں. ان فراڈیوں سے محتاط رہیے. جانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. مختلف آرگنائزیشن کا سیٹ اپ ایگزسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو دیجیے جس کا سیٹ اپ سال کے 12 مہینے ایگزسٹ کرتا ہے. JUI والے جو ہیں، ہم نے پوسٹ کی تو نیچے آ کے شکایتیں کرنا شروع ہو گئے، ہم بھی بڑا کام کر رہے ہیں. بھائی جان ہم دیکھیں گے تو ضرور آپ کو ریکمینڈ کریں گے. ہم نے آج تک کسی کے اندر جمعیت علماء اسلام کا کوئی سیٹ اپ دیکھا نہیں ہے. ہاں ان علاقوں میں جو مدارس متاثر ہوتے ہیں اس کو ضرور آپ سپورٹ کرتے ہیں، جو JUI کے مدارس ہوتے ہیں. عام عوام کے لیے آپ کے ہاں اس طرح دستیاب نہیں ہوتا. آپ ہمیں دکھا دیجئے گا، حکم کریں گے، ہم خود حاضر ہو جائیں گے اپنی گاڑی کے اوپر. لیکن کہیں پہ کوئی سیٹ اپ چلتا ہوا نظر آئے گا تو ہم ضرور اس کو ریکمینڈ کریں گے. ٹھیک ہے. باقی کوئی آرگنائزیشن وہاں پہ نہیں ہے. اور اس دفعہ بلا ایک اچھا کام ہو گیا. بلا برے لوگوں کے ہاتھ اچھے کام ہو جاتے ہیں. کیا ہوا؟ وہ یہ کہ چودھری نثار علی خان نے عالمی NGOs کے اوپر لگا دی تھی پابندی. جی.
اور وہ جو عالمی این جی اوز گڑاپکار جاتی تھی نا، میں نے تو چونکہ کوریج کی ہوئی ہے کم از کم 2-3 بڑے سیلابوں کی، تو عالمی این جی اوز بہت گڑاپ کرتی تھی. اور یار انہوں نے متاثرین بھی کرائے پہ رکھے ہوتے تھے جو کہ میڈیا کے آتے ہی فوراً بلاؤں کرنا شروع کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، باقاعدہ ان کو پیمنٹ دیتے تھے وہ. تو وہ اس سے نجات مل گئی آپ کو. پاکستان نے عالمی طور پہ، حکومت پاکستان نے عالمی طور پہ سیلاب سے متاثر ہونے کی نقصانات کو پورا کرنے کے لیے اپیل جاری کر دی ہے اقوام متحدہ سے، اور اقوام متحدہ جو ہے وہ پاکستان کو اس حوالے سے امداد بھی دے گا، اور ورلڈ بینک بھی پیسے دے گا، اور آئی ایم ایف بھی پیسے دے گا. خرچ کرنے کے اوپر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ صوبائی حکومتوں نے خرچ کرنا ہے، وفاق نے صرف پیسے لانے ہیں اور صوبائی حکومتوں کو دے دینے ہیں. اور صوبائی حکومتوں کے خلاف آپ اور میں کوئی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ مہاتما کی امرانڈو حکومت ہیں. آپ کو کے پی کے اندر سب سے زیادہ تباہی پھیلائی ہے اس پانی نے، جو ڈاؤن سٹریم پہنچا تو اب آپ کو تباہی نظر آ رہی ہے. کے پی کے سے کوئی خبر آئی ہے آپ کو؟ لوگ سیلاب میں بہہ گئے. ٹھیک ہے، میڈیا اتنا خوفناک کنٹرول ہے. لیکن بہرحال ہم نے بات کر لی ہے کے پی کے کو، جو ہے ہمارے دل کے قریب ہے کے پی کے، تو ہم نے کہا کہ ہم آپ کو جو پیسے دیں، ہمارے پاس اگر کوئی پیسے گھومتے پھرتے آ گئے ڈونیشن کے نام کے اوپر تو ہم آپ کو دیں گے، اور آپ نے کے پی کے سے آغاز کرنا ہے اس کا. ٹھیک ہے، ہاں. اب تک کے لیے اتنا ہی جی. اگلے ولاگ میں پھر آپ سے، اگلے دادا پوتا شو میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین جی، بہت شکریہ. ناظرین کرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.